है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है? क्लासरूम। जी हाँ, क्लासरूम। क्लासरूम प्रोग्राम में सबसे पहले सेगमेंट में आपको कुरान पाक की किसी एक सूरत के बारे में बड़ी प्यारी इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के बड़े ही प्यारे नात ख्वाह मौजूद हैं, उनसे हमने कलाम भी सुनना है। और तीसरे सेगमेंट में आज का सबक शामिल करेंगे। और आखिरी सेगमेंट में यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं इनसे कुछ सवालात करेंगे, जिनके ये प्यारे प्यारे जवाबात देंगे। आपसे गुजारिश है कहीं मत जाएं, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ शामिल रहें। इंशाअल्लाह आपकी नॉलेज में खूब इजाफा होगा। तो आइए प्यारे प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम का आगाज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत से करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मरतबा? एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें भी चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़िए सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत आपने सुन ली। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे पहले सेगमेंट की जानिब। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का क्या नाम है? कुरानिक नॉलेज। जी हाँ, कुरानिक नॉलेज। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, पहला सेगमेंट है कुरानिक नॉलेज। इसमें हम कुरान पाक की किसी एक सूरत के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, इंफॉर्मेशन बयान करते हैं। उसमें कितने हुरूफ हैं, कितनी आयतें हैं, कितने अल्फाज हैं, कितने हुरूफ हैं। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वो सूरत कौन सी है। आज जिस सूरत के बारे में हम सुनने जा रहे हैं उस सूरत का नाम है सूरह बुरूज। क्या नाम है? सूरह बुरूज। जी हाँ, सूरह बुरूज। सूरह बुरूज मक्का पाक में नाजिल हुई है। कहाँ नाजिल हुई है? मक्का पाक। मक्का पाक में नाजिल हुई है। सूरह बुरूज में एक रुकू है। कितने रुकू हैं? एक रुकू है। कितने रुकू? एक रुकू। 22 आयतें हैं इसमें। कितनी आयतें हैं? 22। रुकू कितने? आयतें कितनी? 22 और 190 अल्फाज हैं। कितने अल्फाज हैं? 190 अल्फाज हैं। और हुरूफ इसमें 465 हैं। और ये सूरत कुरान पाक के 30वें पारे में है, जिसको हम आमतौर पर अम्मा पारा भी कहते हैं। उसमें ये सूरत आई है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सितारों की मंजिलों को बुरूज कहते हैं। सितारों की मंजिलों को बुरूज कहते हैं। जिस तरह आसमान के दराजात हैं ना, पहले पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, इनके स्टेप्स बने हुए हैं। इनके स्टेप्स हैं, दराजात हैं आसमान के। इसी तरह सितारों की भी मंजिलें हैं, इनके भी दराजात हैं। और सूरह बुरूज की पहली आयत में अल्लाह पाक ने बुर्जों वाले आसमान की, यानी आसमान पर जो सितारों के दराजात हैं ना, उनकी कसम इरशाद फरमाई है। यानी वो सितारे कि जिनके दराजात हैं
ان کی قسم قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے اس صورت میں، اسی لیے اس صورت کو سورہ بروج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ بروج کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس صورت میں پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی امتیں کس طرح کی تھیں، ان کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں اس بات کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ پاک کسی ظالم کی پکڑ فرماتا ہے نا تو بہت بڑی سخت اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب کسی ظالم کی پکڑ فرماتا ہے نا تو بڑی سخت پکڑ فرماتا ہے، اور اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور اپنے نیک بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں بنائے اور اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ قرآن پاک پڑھنے، اس کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، قرآنک نالج سیگمنٹ اسی کے ساتھ اب تک اختتام کو پہنچ چکا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئیں نعت سنیں۔ جی ہاں، آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئیں نعت سنیں۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں۔ پہلے ان سے ان کا نام جانتے ہیں، ان کا تعارف جانتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اپنا نام بتائیے۔ محمد حسنین رضا اتاری۔ محمد حسنین رضا اتاری۔ حسنین بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ؟ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے، عشق و محبت سے بھرپور کلام ہے۔ آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شہد سے بھی میٹھا، ہے شہد سے بھی میٹھا، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ۔ کیا خوب مقام کا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ۔ کیوں ہونا اپنا نارا، کیوں ہونا اپنا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मुस्तफा के अल्लाह मुस्तफा के अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे मदफन बने हमारा मदफन बने हमारा सरकार का मदीना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है लाख लाख मौला है लाख लाख मौला है लाख लाख मौला है लाख लाख मौला हर आन शुक्र तेरा एक बार फिर दिखाया एक बार फिर दिखाया सरकार का मदीना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 अतार की दुआ है अतार की दुआ है अतार की दुआ है अतार की दुआ है तकदीर में खुदाया अतार की दुआ है तकदीर में खुदाया लिख दे फकत मदीना लिख दे फकत मदीना सरकार का मदीना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ही प्यारा कलाम है शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का बड़ा ही प्यारा कलाम है। आइए इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं पहले आपको उसके मानी बयान करता हूँ, फिर इस कलाम की तशरीह भी आपको बयान की जाएगी। इसमें एक लफ्ज़ था खूब। खूब का मतलब है अच्छा, उम्दा, ठीक है। महका इसका मतलब है खुशबूदार। क्या मतलब है? खुशबूदार। जी हाँ, खुशबूदार। फिर इसमें एक लफ्ज़ था लाख।
اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ. مولا، مولا کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اور یہاں اس سے مراد کون ہے؟ اللہ پاک. ٹھیک ہے جی. ہر آن، ہر آن کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اور فقط کیا لفظ استعمال ہوا؟ فقط. فقط کا مطلب ہوتا ہے صرف. کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف. تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھے کچھ مشکل الفاظ. اب آئیے بڑھتے ہیں اس کلام کی تشریح کی جانب. ٹھیک ہے. یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا. امیر اہل سنت نے پہلے شعر میں کیا کہا کہ مدینہ پاک جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بہت زیادہ خوشبودار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلے شعر میں امیر اہل سنت یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ پاک پسند ہے، ہم مدینہ پاک کو پسند کرتے ہیں، تو پھر کیوں ہم یہ نعرہ نہ لگائیں سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ. جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کا نعرہ یہ ہوتا ہے سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلے شعر میں ہے کہ یا اللہ تیرا بہت شکریہ کہ تو نے ایک بار پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائی. اگلے شعر میں امیر اہل سنت دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ پاک مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں یعنی سنہری جالیوں کے پاس موت عطا فرما، اور میری قبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ پاک میں بنے. یہ دعا کر رہے ہیں. اور آخری شعر میں امیر اہل سنت یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک میری قسمت میں صرف مدینہ ہی لکھ دے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بس مدینہ مدینہ ہوتا رہے، اور مدینے میں ہی رہوں، مدینے میں ہی مروں، اور میری قبر بھی مدینہ پاک میں بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق. جی ہاں، آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق، اور آج کا سبق سیگمنٹ میں ہماری کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3 ہمارا چل رہا ہے، اور گفتگو کے آداب ہم جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. آج بھی ہم نے گفتگو کے حوالے سے بہت ہی پیارے پیارے مینرز سیکھنے ہیں. پیج نمبر ہے 259. پیارے پیارے بچوں، اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے. پیج نمبر ہے 259، 259. گفتگو کے آداب. ٹیم اے کی طرف چلتے ہیں اور ٹیم اے کے پہلے بچے سے آج کا پہلا پوائنٹ سنتے ہیں. بات چیت کے دوران درج ذیل امور سے بچنا چاہیے. جی، بات چیت کے دوران کچھ امور ہیں ان سے بچنا چاہیے، وہ درج ذیل ہیں. درج ذیل کا مطلب ہے کتاب میں نیچے لکھے ہوئے ہیں. وہ پوائنٹ کون کون سے ہیں؟ آئیے اس میں سے پہلا پوائنٹ ٹیم بی کے بچے سے سنتے ہیں. دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں. جی ہاں پیارے پیارے بچوں، بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تالیاں مار رہے ہوتے ہیں، تالی بجا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، گفتگو کے آداب میں یہ نہیں ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ گفتگو کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کریں اس وقت اچھے انداز سے گفتگو کریں، سامنے والے کی نفسیات کے مطابق کلام کریں، اور جو اس کے آداب ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کلام کریں. اور جن باتوں سے بچنا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ بات چیت کے دوران تالیاں بجانا، سامنے والے کے ساتھ تالی مارنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اگلا پوائنٹ ٹیم بی کے بچے سے ہی سنتے ہیں. جی، دوسرے کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گن آتی ہے. ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹیم اے کے بچے سے اگلا پوائنٹ سنتے ہیں. جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیں،
اس کی بات کاٹ کر اپنی بات نہ شروع کریں۔ تو پیارے پیارے بچوں، جب بھی گفتگو کریں، جو آپ کو یہ باتیں بتائی گئی ہیں، ان باتوں کو، ان مینرز کو سامنے رکھتے ہوئے کلام کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی گفتگو اچھے انداز سے ہوگی اور سامنے والا آپ کی گفتگو کو اہمیت بھی دے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان احکامات پر اور جو باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ دونوں ٹیموں میں موجود بچوں سے کچھ سوالات کرنے ہیں، آپ آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں، جلد بازی میں کہیں غلط جواب نہ دے بیٹھیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے ٹیم اے کی جانب اور آپ سے سوال کرتے ہیں، چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے جواب دیا کہ چھینک آنے پر کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، جب بھی کسی کو چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ لے، اور جو یہ سن لیں ان پر لازم ہے کہ وہ کیا کہیں؟ یرحمک اللہ۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور آپ سے سوال کرتے ہیں، نماز وتر کی کون سی رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے؟ تیسری رکعت میں۔ آپ نے جواب دیا تیسری رکعت میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوبارہ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، جھوم جھوم کر منقبتیں بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے حضور غوث پاک کا مزار کہاں ہے؟ بغداد شریف۔ آپ نے جواب دیا بغداد شریف، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم بی کی جانب۔ آپ یہ بتائیں سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ شیطان نے۔ آپ نے جواب دیا کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسم کھانے سے ویسے بھی بچنا چاہیے، اور جھوٹی قسم تو بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی تھی؟ شیطان نے کھائی تھی۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹی قسم کھانے سے محفوظ فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں، آپ نے آج کے پروگرام میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں جانی اور آپ کو سیکھنے کو ملی۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا